शहर गुलजार के किनारे एक पुराना और शिकस्ता मस्कन था जहां अरहम अपनी बूढ़ी और नाबीना माँ बीवी फातिमा के साथ रहता था। अरहम के दो बड़े भाई थे, जुबैर और सलमान। ये दोनों भाई शहर के बड़े ताजिर थे। उनके पास आलीशान महल थे, रेशमी लिबास थे और दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान होते थे। मगर उनके दिलों में अपनी उस माँ के लिए कोई जगह नहीं थी जिसने उन्हें पाल पोस कर इस मकाम तक पहुंचाया था। अरहम, ओ अरहम! जुबैर की आवाज़ें अक्सर उस पुराने घर के सहन में गूंजतीं। क्या तूने अभी तक माँ को खाना नहीं खिलाया? देख उनका कमरा कितना गंदा है। तू सारा दिन करता क्या है? अरहम खामोशी से अपने भाई की कड़वी बातें सुनता। वो जानता था कि उसके भाई सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं। माँ की दवा का खर्च हो या उनके बिस्तर की सफाई, सब कुछ अरहम को ही करना पड़ता था। अरहम शहर के बाजार में मजदूरी करता, भारी बोझा ढोता ताकि वो चंद रुपए कमा सके और अपनी माँ के लिए नरम रोटी और दवा ला सके। एक रोज दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था। अरहम बाजार से थका हारा लौटा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने देखा कि उसकी माँ प्यास से तड़प रही थी और कमरे में पानी का घड़ा खाली पड़ा था। पानी बेटा अरहम, पानी। बीबी फातिमा की कमजोर आवाज सुनकर अरहम का दिल भर आया। उसने फौरन घड़ा उठाया और मील भर दूर कुएं की सिमत दौड़ा। जब वापस आया तो उसने अपनी माँ को अपने हाथों से पानी पिलाया और उनके पैरों को ठंडे पानी से धोया। जीती रहो मेरे लाल। बीबी फातिमा ने कांपते हाथों से अरहम के चेहरे को छुआ। अल्लाह तुझे वो मुकाम अता करे जिसका तूने कभी ख्वाब भी ना देखा हो। तूने मेरी अंधेरी दुनिया में अपनी मोहब्बत की रोशनी भर दी है। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी जान, आपकी खिदमत मेरे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है। मुझे किसी महल की ख्वाहिश नहीं, बस आप मुझसे राजी रहें। उसी रात जब अरहम अपनी माँ को सुलाकर खुद ज़मीन पर बिछी पुरानी चटाई पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके भाइयों ने आज सुबह उसे बहुत बुरा भला कहा था क्योंकि उसने जुबैर के नए घोड़े की सफाई करने से मना कर दिया था। वजह यह थी कि माँ की तबीयत खराब थी और वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। आधी रात का वक्त था, तहज्जुद की घड़ी करीब थी। अचानक अरहम को महसूस हुआ कि कमरे में एक इंतहाई खुशगवार महक फैल रही है, जैसे हजारों चमेली के फूल एक साथ खिल गए हों। कमरे का सन्नाटा एक रूहानी रोशनी से भर गया। अरहम ने घबराकर सर उठाया तो देखा कि झोपड़ी के एक कोने में एक इंतहाई हसीन खातून खड़ी थी। उसके कपड़े बादलों की तरह सफ़ेद और रेशमी थे। उसके सर पर नूर का एक ताज था और उसकी आंखों में हजारों सितारों की चमक थी। उसका हुस्न ऐसा था कि देखने वाले की सांसें थम गईं। कौन है आप? अरहम ने कांपती आवाज में पूछा। क्या आप कोई साया है? वो मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट से अरहम की थकावट पल भर में गायब हो गई। डरो मत अरहम, मेरा नाम आफरीन है। मैं इन पहाड़ों और वादियों की शहजादी हूँ जिसे तुम जिन्नाज़ादी कहते हो। मैं यहाँ बरसों से इस वीरान घर के आसपास भटकती रही हूँ, मगर मैंने आज तक तुम्हारे जैसा नेक और वफादार बेटा नहीं देखा। और हम हक्का बक्का रह गया। जिन्नाज़ादी? मगर आप मेरे इस फ़कीराना घर में क्या कर रही हैं? आफरीन करीब आई। उसके कदमों की आहट नहीं थी, वो हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। अरहम, तुम्हारी माँ की हर दुआ अर्श के दरवाजे खटखटा रही है। खुदा ने मुझे तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा है। तुम्हारे भाई तुम्हें जलील करते हैं, तुम्हें एक मजदूर समझते हैं, मगर वे नहीं जानते कि तुम्हारी खिदमत की वजह से इस शहर पर बलाएं टल जाती हैं। आफरीन ने अपना नूरानी हाथ अरहम की तरफ बढ़ाया। अरहम, मैं तुम्हें सोना चांदी देकर अमीर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो दौलत तो तुम्हारे भाइयों के पास भी है, मगर उनके पास सुकून नहीं है। मैं तुम्हें वो दुआ और वो इल्म सिखाऊंगी जिससे तुम अपनी माँ की आंखों की रोशनी वापस ला सकोगे और इस सल्तनत के सबसे बड़े मसीहा बनोगे। क्या तुम तैयार हो? और हम की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आफरीन, अगर मेरी मेहनत और इबादत से मेरी अम्मी की आंखें देख सकें तो मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूँ। आफरीन ने कहा, ठीक है अरहम, आज से हर रात तुम इसी वक्त मुझसे मिलोगे। मैं तुम्हें अस्माए रब्बानी का वो जिक्र सिखाऊंगी जो मुर्दा रूहों में जान फूंक देता है। मगर याद रखना, तुम्हारे भाइयों की जलन और नफरत अब एक तूफान की शक्ल लेगी। वे तुम्हें इस घर से भी बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। अरहम ने सब्र के साथ सर झुकाया। अल्लाह मेरा निगहबान है। अगले कई दिनों तक अरहम का मामूल बदल गया। वो दिन भर बाजार में मेहनत करता और रात भर आरीन से रूहानी सबक सीखता। आरीन उसे बताती कि कैसे दुआओं के जरिए बीमारियों का इलाज किया जाता है और कैसे सब्र का फल मीठा होता है। अरहम का चेहरा दिन ब दिन और भी नूरानी होता गया। उधर जुबैर और सलमान के दिलों में हसद की आग भड़क रही थी। उन्होंने देखा कि अरहम अब उनकी गालियों पर उदास नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून रहता है। सलमान, तूने गौर किया? जुबैर ने अपने छोटे भाई से कहा। ये अरहम रात भर जागता है और किसी से बातें करता है। कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं सीख रहा? अगर इसने अपनी जादूगरी से हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया तो? सलमान ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, हमें इसे इस घर से निकालना होगा और बुढ़िया माँ को भी साथ ही भेज देंगे। जब तक ये यहाँ है हमें सुकून नहीं मिलेगा।
ہم کہہ دیں گے کہ ارحم نے ماں پر جادو کر دیا ہے۔ ان ظالم بھائیوں نے ایک خوفناک سازش رچی۔ انہوں نے شہر کے قاضی کے پاس جا کر جھوٹی گواہی دی کہ ارحم ایک بد چلن لڑکا ہے جو اپنی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر گھر میں جنات کو بلاتا ہے۔ ایک شام جب ارحم اپنی ماں کے پیروں میں سر رکھ کر لیٹا تھا، شہر کے سپاہی اور قاضی ان کے گھر پہنچے۔ ارحم باہر نکل، قاضی نے کڑک کر کہا۔ تم پر الزام ہے کہ تم اس شہر میں جنات اور جادو کا فتنہ پھیلا رہے ہو۔ تمہارے بھائیوں نے تمہاری شکایت کی ہے۔ ارحم ہکا بکا رہ گیا۔ قاضی صاحب، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو بس اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ زبیر آگے بڑھا اور چلا کر بولا، جھوٹ بولتا ہے یہ۔ کل رات میں نے خود اسے ایک اجنبی نورانی سائے سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ ہماری ماں کو بھی مار ڈالنا چاہتا ہے۔ بیوی فاطمہ رونے لگیں۔ نہیں، میرا بیٹا فرشتہ ہے۔ زبیر، خدا کا خوف کر، یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے۔ مگر ان کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، ارحم، تمہیں اس شہر سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ تم اپنی اس بیمار ماں کو لے کر ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر کل صبح تم شہر کی سرحدوں میں دکھے تو تمہیں کوڑھے مارے جائیں گے۔ ارحم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پرانی چادر اٹھائی، اپنی نابینا ماں کا ہاتھ پکڑا اور اس گھر سے باہر نکل گیا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ارحم اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر شہر کے باہر کے صحرا اور کوہساروں کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی، بس اپنی ماں کی دعائیں اور آرین کا دیا ہوا وہ روحانی یقین تھا۔ چلتے چلتے ارحم تھک کر ایک پرانی چٹان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی جان، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اس عمر میں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ بیوی فاطمہ نے ارحم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جہاں تو ہے وہیں میرا گھر ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی راستہ ضرور کھولے گا۔ تبھی ہوا میں وہی چمیلی کی خوشبو پھیلی۔ آرین ظاہر ہوئی، اس کا چہرہ آج جلال میں تھا۔ ارحم، گھبراؤ مت، یہ گھر سے نکالا جانا تمہاری بربادی نہیں بلکہ تمہاری کامیابی کی شروعات ہے۔ تمہارے بھائیوں نے تمہیں زمین سے نکالا ہے، مگر اللہ تمہیں آسمانوں کی بلندی عطا کرے گا۔ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں صبر کا خزانہ چھپا ہے۔ ارحم اٹھا اور اس نورانی سائے کے پیچھے پیچھے اندھیری وادیوں کی طرف چل دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پہاڑ اور یہ گفائیں اس کے لیے کون سا معجزہ چھپائے بیٹھی ہیں۔ رات کی تاریکی اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سہارا کی سرد ہوائیں کسی آری کی طرح جسم کو چیر رہی تھیں۔ ارحم، جس کے پیر چھالوں سے بھر چکے تھے اور جن کا لہو ریت پر اپنی داستان لکھ رہا تھا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پشت پر لادے پتھروں کے بیچ راستہ بنا رہا تھا۔ اس کے کاندھے تھک چکے تھے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر اس کے دل میں اپنی ماں کی محبت اور اللہ پر یقین کا ایک ایسا چراغ جل رہا تھا جسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں بجھا سکتا تھا۔ بیٹا ارحم، تو تھک گیا ہوگا، بی بی فاطمہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ ان کی نابینا آنکھوں سے نکلے آنسو ارحم کے کرتے کو بھگو رہے تھے۔ مجھے یہیں کسی پتھر کے سائے میں چھوڑ دے، تو جوان ہے، تو بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ میری وجہ سے تیری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ ارحم نے اپنی ماں کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے اور زور سے تھام لیا۔ امی جان، خدا کی قسم، اگر میری جان کی قیمت پر بھی آپ کو ایک پل کا سکون ملے تو میں اسے اپنا نصیب سمجھوں گا۔ آپ بوجھ نہیں ہیں، آپ تو میرا وہ خزانہ ہے جسے پانے کے لیے لوگ محلوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس صبر رکھیں، اللہ ہمارے قریب ہے۔ تب پھر سے وہی چمیلی کی خوشبو فضا میں مہکنے لگی۔ آرین، وہ حسن کی ملکہ اور جن زادی ہوا کے جھونکے کی طرح ارحم کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کا نورانی وجود اندھیری وادی میں ایک شمع کی طرح جل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ ارحم، مسافر وہی ہے جو منزل تک پہنچنے کا حوصلہ رکھے، آرین نے اپنی ریشمی آواز میں کہا۔ سامنے دیکھو، وہ کوہ طلسم ہے۔ اس پہاڑ کے اندر ایک ایسی غار ہے جہاں سایوں کا پہرا ہے، مگر وہیں تمہاری ماں کے لیے سکون اور شفا کا ٹھکانہ بھی ہے۔ ارحم نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک عظیم پہاڑ تھا جو بادلوں سے باتیں کر رہا تھا۔ آرین نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پہاڑ کی ایک چٹان کو چھوا اور وہ چٹان کسی دروازے کی طرح کھل گئی۔ اندر سے ایک ہلکی نیلی روشنی آ رہی تھی۔ جیسے ہی ارحم اندر داخل ہوا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ غار کے اندر کی دیواریں نیلم کی طرح چمک رہی تھیں اور وہاں کا پانی جنت کے چشموں کی طرح ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ آرین نے ایک نرم اور مخملی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں ارحم نے اپنی ماں کو بٹھایا۔ آرین نے غار کے ایک کونے سے کچھ جڑی بوٹیاں جمع کیں اور انہیں پتھر پر پیس کر ایک لیپ تیار کیا۔ ارحم، یہ لیپ تمہاری ماں کی تھکان دور کر دے گا، مگر یاد رکھو، یہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لا سکتا۔
ان کی آنکھوں کے لیے تمہیں نور بصیرت نام کا ایک پھول لانا ہوگا۔ ارحم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ پھول کہاں ملے گا آرین؟ میں ابھی جاتا ہوں۔ آرین کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ پھول اس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک ایسے مقام پر ہے جہاں سورج کی پہلی کرن گرتی ہے، مگر وہ راستہ آسان نہیں ہے۔ وہاں سنگھ روحوں کا پہرا ہے جو انسانی نفرت اور لالچ سے طاقت پاتی ہیں۔ وہ تمہیں ڈرائیں گی، وہ تمہیں تمہارے بھائیوں کی شکل میں نظر آئیں گی، وہ تمہیں تمہاری ماں کی موت کا خوف دلائیں گی۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم اپنی ماں کو یہاں اکیلا چھوڑ کر اس خطرے کی طرف جا سکو؟ ارحم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی، پھر اس نے آرین کی طرف دیکھا۔ آرین جس نے آج تک اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں زندگی گزاری ہو، اسے دنیا کی کسی بلا سے خوف نہیں آتا۔ میں جاؤں گا۔ آرین نے ارحم کو ایک چھوٹا سا پتھر دیا جو ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ پتھر تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جب بھی تمہیں لگے کہ تم راستہ بھٹک رہے ہو یا کوئی سایہ تم پر حملہ کر رہا ہے تو اس پتھر کو اپنے سینے سے لگا لینا اور اپنے رب کا ذکر کرنا۔ ارحم نے آرین کا شکریہ ادا کیا اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ راستہ انتہائی خطرناک تھا۔ کہیں گہری کھائیاں تھیں تو کہیں پھسلن بھرے پتھر، ہواؤں میں ڈراونی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ابھی ارحم آدھا راستہ ہی طے کر پایا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک منظر ابھرا۔ اس نے دیکھا کہ بازار کے بیچوں بیچ اس کے بھائی زبیر اور سلمان سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ وہ اسے پکار رہے تھے، ارحم واپس آ جا بے وقوف، دیکھ ہم نے یہ ساری دولت تیرے لیے جمع کی ہے، اس بڑھیا ماں کو وہیں پہاڑ پر سڑنے دے، تو یہاں آ، ہم تجھے اس شہر کا سب سے امیر آدمی بنا دیں گے، تجھے محلوں کی شہزادیاں ملیں گی کہ تو کیوں ایک نابینا عورت کے لیے اپنی جوانی برباد کر رہا ہے۔ اور ہم کے قدم ایک پل کے لیے رکے، اس کا انسان ہونا اسے للچا رہا تھا، اسے اپنی وہ غریبی اور بازار کی وہ مزدوری یاد آئی، مگر تبھی اسے اپنی ماں کا وہ ہاتھ یاد آیا جو رات بھر اس کے سر کو سہلاتا تھا، اسے ماں کی وہ دعا یاد آئی، اللہ تجھے وہ مقام دے جو کسی کو نہ ملا ہو۔ خاموش ہو جاؤ مکار اور سایوں، اور ہم چلایا، دولت تو آنی جانی چیز ہے مگر ماں کی دعا ہی اصلی سلطنت ہے، مجھے تمہارے سونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا وہ منظر دھوئیں کی طرح اڑ گیا، سائے چیختے ہوئے غائب ہو گئے، اور ہم آگے بڑھا۔ اب ہوائیں اور تیز ہو گئی تھیں، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ اچانک اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، ارحم بیٹا بچاؤ مجھے، یہ پہاڑ کی دیواریں مجھے نگل رہی ہیں، واپس آ جا میرے لال، مجھے پھول نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ ارحم کا کلیجہ منہ کو آ گیا، وہ پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ اسے آرین کی بات یاد آئی، وہ تمہیں تمہاری ماں کی موت کا خوف دلائیں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس نورانی پتھر پر رکھا، پتھر تیز چمکنے لگا اور ارحم کے دل کو سکون مل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطانی فریب ہے، اس کی ماں تو آفرین کی پناہ میں محفوظ ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دے، ارحم گنگدایا اور آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، وہاں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا جہاں ایک انتہائی خوبصورت سفید پھول کھلا تھا۔ اس پھول سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے وہاں ہزاروں جگنو ایک ساتھ جمع ہو گئے ہوں، یہی نور بصیرت تھا۔ جیسے ہی ارحم نے پھول کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک عظیم سایہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ سایہ 7 فیٹ اونچا تھا، اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح تھیں۔ رک جا مسافر، یہ پھول صرف اس کا ہے جو اپنی سب سے قیمتی چیز یہاں قربان کرے۔ کیا تو اپنی جوانی اور اپنا حسن مجھے دے سکتا ہے؟ اگر تو اپنی خوبصورتی مجھے دے دے تو میں تجھے یہ پھول لے جانے دوں گا۔ ارحم نے بنا ایک پل سوچے جواب دیا، اے بلان، اگر میرا حسن میری ماں کی آنکھوں کی روشنی بن سکتا ہے تو اسے ابھی لے لے، میرے لیے میری ماں کی مسکراہٹ سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جو اپنی خوبصورتی کا سودا کرنے کو تیار ہو جائے۔ جیسے ہی ارحم نے اپنی قربانی کی بات کہی، وہ سایہ زوردار دھماکے کے ساتھ راکھ ہو گیا۔ دراصل وہ سایہ ارحم کے نفس کا امتحان تھا۔ ارحم نے اس نورانی پھول کو توڑا اور اسے اپنے کرتے میں چھپا لیا۔ پہاڑ کی چوٹیوں سے اترتے وقت اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں پر لگ گئے ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا اس غار تک پہنچا جہاں اس کی ماں انتظار کر رہی تھی۔ غار کے اندر آرین کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ ارحم، تم نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی جن بھی نہیں کر سکا۔ تم نے اپنے حسن اور اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی۔ اب اس پھول کی پتیوں کو پانی میں بھگو کر اپنی ماں کی آنکھوں پر لگاؤ۔
ارحم نے نہایت ادب اور محبت سے پھول کی پتیوں کا عرق اپنی ماں کی آنکھوں پر لگایا۔ آرین نے کچھ روحانی دعائیں پڑھیں اور غار کے اندر کی روشنی انتہائی تیز ہو گئی۔ بی بی فاطمہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ ارحم بیٹا، کیا صبح ہو گئی ہے؟ ارحم کا دل دھڑک رہا تھا۔ امی جان، کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھولیں۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی سفیدی یا اندھاپن نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں اب کسی جوان عورت کی طرح صاف اور نورانی تھیں۔ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے ارحم کو دیکھا۔ ارحم میرے لال، سبحان اللہ، خدا نے تجھے کتنا حسین بنایا ہے۔ میں دیکھ سکتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا نورانی چہرہ دیکھ سکتی ہوں۔ ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ آرین ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مگر ارحم، آرین نے قریب آ کر کہا، تمہاری ماں کی آنکھوں کی روشنی تو لوٹ آئی ہے، مگر شہر گلزار میں تمہارے بھائیوں نے ایک نئی سازش رچی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو خبر دی ہے کہ تم ایک جادوگر ہو جس نے اپنی ماں کو مار ڈالا ہے اور پہاڑوں میں چھپ کر سلطنت کے خلاف سازش رچ رہا ہے۔ بادشاہ کی فوج تمہیں ڈھونڈتے ہوئے اسی طرف آ رہی ہے۔ ارحم کا چہرہ اتر گیا۔ آرین، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بس اپنی ماں کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ آفرین نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحم، اللہ جسے نوازتا ہے دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، مگر تم ڈرو مت۔ اب تمہیں فقیر بن کر نہیں بلکہ ایک مسیحا بن کر شہر میں داخل ہونا ہے۔ تمہاری ماں کی دعائیں اب تمہاری ڈھال بنیں گی۔ آرین نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ارحم کے سامنے ایک انتہائی قیمتی اور عالیشان گھوڑا نمودار ہوا۔ اس گھوڑے پر اپنی ماں کو بٹھاؤ اور شہر کی طرف رخ کرو۔ بازار کے بیچوں بیچ پہنچ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھامنا، پھر دیکھنا کہ اللہ کا انصاف کیسے ہوتا ہے۔ ارحم نے اپنی ماں کو گھوڑے پر بٹھایا۔ بی بی فاطمہ کے چہرے پر اب ایک عجب سا وقار تھا۔ آفرین اوجھل ہونے سے پہلے بولی، یاد رکھنا ارحم، مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ کا دل کالا ہے، اسے صرف چمک دکھائی دیتی ہے، سچائی نہیں۔ ارحم شہر گلزار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بازار میں ہزاروں لوگ اور خود بادشاہ اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے، مگر اب ارحم اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی ماں تھی جو اب اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہی تھی اور جس کے ہونٹوں پر صرف اللہ کا شکر تھا۔ شہر گلزار کے مرکزی بازار میں آج دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ سورج ڈھلنے کو تھا، مگر شہر کی فضاؤں میں خوف اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک اونچا تختہ تیار کیا گیا تھا، جہاں جلاد اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ سلطان بختیار اپنے شاہی تخت پر بیٹھا، جس کے چہرے پر جلال تھا۔ اس کے پاس ہی زبیر اور سلمان کھڑے تھے، جو اپنی جیت کی مکار مسکراہٹیں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عالم پناہ، اب اور انتظار نہ کریں، زبیر نے ہاتھ جوڑ کر سلطان سے کہا۔ وہ جادوگر ارحم اب واپس نہیں آئے گا۔ اس نے ہماری بے گناہ ماں کو پہاڑوں کی وادیوں میں مار ڈالا ہوگا۔ اس نے سرے عام آپ کے قانون کی توہین کی ہے۔ اسے غیر حاضری میں ہی سزائے موت دی جائے۔ سلطان نے وزیر اعظم کی طرف دیکھا اور حکم دینے ہی والا تھا کہ اچانک شہر کے دروازے کی طرف سے ایک انتہائی تیز روشنی اٹھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ایسی تھی جیسے پہاڑوں سے کوئی سیلاب آ رہا ہو۔ لوگ راستہ چھوڑنے لگے۔ دھول کے غبار کے بیچ سے ایک سفید گھوڑا نمودار ہوا جس پر ارحم سوار تھا، مگر یہ وہ ارحم نہیں تھا جسے لوگوں نے پھٹے کپڑوں میں شہر سے نکلتے دیکھا تھا۔ آج اس کے جسم پر نورانی چمک تھی اور اس کے چہرے پر بادشاہوں جیسا وقار تھا۔ اس کے پیچھے ایک پردے والی پالکی تھی جسے 4 نورانی سائے ہوا میں اٹھائے ہوئے تھے۔ بازار میں سناٹا چھا گیا۔ زبیر اور سلمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارحم زندہ واپس آ گیا ہے۔ ارحم نے سلطان کے تخت کے سامنے آ کر اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ وہ نڈر ہو کر گھوڑے سے اترا اور سلطان کو نہایت ادب سے سلام کیا۔ سلطان عالم، میں حاضر ہوں۔ ارحم کی آواز بازار کے ہر کونے میں گونجی۔ آپ نے مجھے جادوگر کہا، آپ نے مجھے اپنی ماں کا قاتل سمجھا، مگر حقیقت وہ نہیں ہوتی جو دکھتی ہے، حقیقت وہ ہوتی ہے جو رب دکھاتا ہے۔ سلمان چلایا، جھوٹ، یہ کوئی کالا جادو ہے۔ سلطان دیکھیے اس کے ٹھاٹ باٹ، ایک مزدور کے پاس ایسا گھوڑا کہاں سے آیا؟ اس نے ضرور شیطانی طاقتوں سے ہاتھ ملایا ہے۔ ارحم نے خاموشی سے پالکی کی طرف اشارہ کیا۔ پالکی کا پردہ ہٹا اور اس میں سے بی بی فاطمہ باہر نکلیں۔ لوگ حیرت کے مارے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بی بی فاطمہ کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا اور ان کی آنکھیں جو کل تک پتھر کی طرح بے جان تھیں آج ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ بی بی فاطمہ نے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دونوں بیٹوں زبیر اور سلمان کی طرف۔ میرے بیٹو، تم نے تو مجھے مرا ہوا مان لیا تھا، مگر دیکھو اللہ نے میرے ارحم کے صبر اور خدمت کی بدولت مجھے نئی زندگی اور آنکھوں کی روشنی عطا کی ہے۔
بازار میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ لوگ ارحم کے قدموں کی دھول چومنے کو بے تاب تھے۔ سلطان بختیار ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا معجزہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان تخت سے نیچے اترا اور بی بی فاطمہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ معاف کرنا ماں جی، ہم ان غداروں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ہم نے ایک ولی پر تہمت لگائی۔ سلطان نے مڑ کر زبیر اور سلمان کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ سپاہیوں، ان